बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नजमुस्साक़िब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जो मौजू है वो ये चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत कायम फरमाएगा और क़यामत के दो हिस्से हैं, एक क़यामत का बर्पा करना और फिर इआदा करना। अल्लाह ताला ने इस मौजू को कुरान करीम में बार बार बयान फरमाया। उसकी रीज़न ये है कि उस वक़्त के जो लोग थे वो अल्लाह ताला के लिए ये नामुमकिन मान रहे थे कि वो क़यामत को कायम कर सकता है। नाउज़ु बिल्लाह, उसको आजिज़ मानते थे, उसकी कुदरत को नाकिस मानते थे। इसके चंद हवाले मैंने पिछले प्रोग्रामों में आपके सामने रख दिए। आज मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 29 और 30 पारा, ख़ास कर जो इसकी सूरतें हैं, छोटी सूरतें हैं, हम सब जानते हैं 30 पारे की तो बहुत छोटी हैं और फिर 29 पारा ज़रा उससे बड़ी हैं मक्की सूरतों के एतबार से। इन सूरतों के अंदर इस मज़मून को इख्तिसार के साथ लफ्ज़न इख्तिसार है और मानन वुसअत के समुंदर बहते हैं। और जो मसला बयान किया गया है वो यही बयान किया गया है, अक़ीदा-ए आखरत। और अक़ीदा-ए आखरत के 3 पहलू हैं। एक ये है कि अच्छे आमाल करके क़यामत की तैयारी करो और जन्नत में अल्लाह ताला ईमान और उन अमाल सालिहा का सदका बड़े दर्जात अता फ़रमाएगा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। अब ईमान और अमल साले 2 चीज़ें हैं। अब जो अमल ईमान है उसका पहला तकाज़ा ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की शानें बयान की हैं और खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला की शान बयान की है, उस शान पर ईमान लाना और उस शान को मानना। अब हमारे ज़माने में मसलन कोरोना फैला हुआ था, अब भी वहीं बाज़ जगह पर उसका ज़हूर हो रहा है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को उससे महफूज फ़रमाए और तमाम बलाओं से महफूज फ़रमाए। कोरोना फैला हुआ हो हर तरफ और कोरोना की वबा को ख़त्म करना हो तो जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो ऐसी दवाई उस वक़्त बनाते हैं जो कोरोना के लिए क्योर होता है और वो कोरोना को ख़त्म करता है। और दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट उस ज़माने में इसी तगो-दो में लगे होते हैं कि इसका क्योर हो, इसका क्योर हो। और अगर कोरोना हो और उस वक़्त के मेडिकल साइंटिस्ट जिन्होंने ये देखना होता है कि बीमारी पैदा क्यों हुई है और फिर इसका इलाज क्या है, क्या हमें दवाइयाँ तैयार करनी चाहिए जो कोरोना के लिए हैं, वो उस बात को तो नज़रअंदाज कर दें, कोरोना को भी नज़रअंदाज कर दें और इस बात को भी नज़रअंदाज कर दें कि ये बीमारी क्यों पैदा हुई है और इस बात को भी नज़रअंदाज कर दें कि इसका क्योर क्या है, इसको भी नज़रअंदाज कर दें। वो उस वक़्त
ایک یہ ریسرچ شروع کر دیں کہ اچھے کپڑے پہننے سے بندہ اچھا کیسے لگتا ہے. میں نے ہیٹ پہنا ہوا ہے تو وہ ٹوپیوں کے اوپر ریسرچ شروع کر دیں کہ کن چیزوں کی ٹوپی بننی چاہیے, یہ کوٹ کیسے بننے چاہیے, شوزوں کے ڈیزائننگ کیا ہونے چاہیے, اور وہ اس پر کام شروع ہو جائے, اس پر ریسرچ شروع ہو جائے. تو وہ ریسرچ یہ نہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ موقع محل کے مناسب یہ بات نہیں ہے. بیماری تو یہ ہے اور بات کوئی اور کی جا رہی ہے, ریسرچ کچھ اور کی جا رہی ہے. ہاں وہ میڈیکل سائنسسٹ عین وقت کے تقاضے کے مطابق کام کر رہے ہوں گے جو اس کا یہ دو چیزیں دریافت کر رہے ہوں گے, کرونا کیوں اور کس سے ہوتا ہے, بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا اس کا کیور کیا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ 29 اور 30 پارہ یہ مکے کے ابتدائی زمانے کا نزول قرآن ہے, اور اس زمانے میں ان آیات کے اندر ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک انجیکشن ہے. اور اس وقت جو کرونا پھیلا ہوا ہے وہاں پر ان آیات کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ کرونا کیوں پھیلا ہے, انکار قیامت کا سبب کیا ہے, کیوں انکار قیامت, کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہ کیوں کہا گیا. جیسے جو سائنسسٹ ہوتے ہیں, میڈیکل سائنسسٹ, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں آئی ہے. تو ان 29 اور 30 پورے قرآن میں اسی طرح ہے, لیکن میں نے چونکہ وہ 30ویں پارے کی صورت پڑھی ہے اس لیے میں ان صورتوں کا اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ بیماری کیوں پھیلی ہے. پہلے تو اس چیز کا بیان ہوتا ہے, اور پھر اس چیز کا بیان ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری پھیلی ہے تو بندہ غافل کیسے ہوتا ہے, کن چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے, اس کے کیا اسباب ہیں, اور کس چیز سے اس نے پرہیز نہیں کیا, اور پھر اس کا کیور ہوتا ہے. تو 29 اور 30 پارے میں جو یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کفر کیا ہے, اس کی قدرت کا, اس کے علم کا کفر. کیا کفر تھا کہ اس کی قدرت بھی ناقص ہے اور اس کا علم بھی ناقص ہے, نعوذ باللہ. جب یہ بیماری پھیلی پھر آگے انکار قیامت ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر اپنی قدرت, اپنی علم, اپنی شان, اپنی اعلیٰ صفات کا بیان فرمایا. آج میں نے سورہ طارق کا لفظی ترجمہ صرف آپ کو پڑھ کر سنانا ہے اور اتنا ہی ٹائم ہے. یہ سورہ طارق ہے, اس کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ سورت ابتدائی زمانے کی ہے, اور ویسے ہمارے جو اہل علم ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ کوئی سورت کب نازل ہوئی, جو مفسرین ہیں انہوں نے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 لکھا ہے. چلو 36 ہی ہے. اب وہ صورتوں کے جو نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی نزول کے اعتبار سے یہ نمبر ہے, ان کی ان روایات کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور اندر کا مضمون کیا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس پر بات کروں گا میں. لیکن آج یہ ہے کہ سورت کا 36 نمبر ہے. اس میں اس سورہ مبارکہ میں کائنات کی حسن و جمال کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا تاکہ اسے دیکھ کر وہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ قیامت پر یقین ایمان لانے کے قابل ہو جائے کہ اگر یہاں سارا کچھ ایسے ہے, جو کرنے والا ہے, جو قادر ہے, تو وہ قیامت کو بھی قائم کرنے پر قادر ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو سینٹرل لفظ ہے نا وہ ہے انہو علی رجعہ لقادر. تو وہ قادر ہے اور وہ عاجز نہیں ہے, کیونکہ جو قادر ہے اس کا اپوزٹ ضد جو ہے وہ عجز ہے, تو وہ عاجز نہیں ہے.
اور وہاں پر یہ قیامت ایسے قائم ہوگی، وہاں اس کی قدرت بھی ہوگی، اس کا علم بھی ہوگا۔ تو مشرکین کے جو شبہات تھے ان کا اس سورہ مبارکہ کے اندر ازالہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کا ایک ایک شبہ نقل کیا گیا پھر اس کا جواب دیا گیا، نہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا ہے، اب وہ ایک ایک چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا دو ہی چیزیں ہیں، اس سے بچا کیسے جائے اور اس کا کیور کیا ہے، بس یہ، اور یہی اسلوب اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اس وقت جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ قیامت کا جو انکار کر رہے تھے اور وہ جو دلیلیں دے رہے تھے اپنے زعم میں، وہ جو اپنے زعم میں دلیلیں دے رہے تھے ان کا جواب آیا۔ اور اس صورت کے اندر ایک بڑا خاص لفظ آیا ہے قید، اس کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں آگے جا کر۔ وہ چکر چلا رہے تھے۔ کیا چکر تھا کہ اتنے دلائل کے بعد انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی تھی کہ اللہ قادر نہیں ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ قیامت برپا کرے گا، آئے گی، لیکن وہ چکر کیا چلا رہے تھے؟ اچھا ہڈیاں پھر زندہ، نہیں 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 نہیں، یہ کیا ہے؟ اب جو قیامت کا ان صورتوں کے اندر یا دیگر صورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں عموماً 3 قسم کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ کیا بات ہے اس نے قرآن کی، چھوٹی صورت ہے یہ، اور اس چھوٹی سی صورت کے اندر بھی وہی اسلوب بیان فرمایا گیا ہے جو بڑی بڑی صورتوں کے اندر اسلوب بیان فرمایا گیا ہے، جو یاسین میں ہے، صافات میں ہے، سواد میں ہے، زمر میں ہے، مومن میں ہے، کیا کیا میں نام لوں، یعنی بڑی صورتوں کے اندر، بنی اسرائیل میں ہے، طٰہٰ میں ہے، کہف میں ہے، وہ جو اسلوب ہے نا اس کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور کیا مبارک صورت ہے جب قیامت کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ ہاں قیامت ہوگی اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، تو اس سے پہلے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ ہے، اس کی یہ شان ہے، تو پھر وہاں پر یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک مثال آفاقی دیے جاتے ہیں کہ آفاق میں دیکھو، آفاق پہ تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ آفاق میں ایسے کیا وہ قیامت کو قائم لانے پر بھی قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نہیں ہے قادر، نہیں، آفاق تمہیں بتائے گا کہ وہ قادر ہے۔ دوسری دلیل دی جاتی ہے زمین کی، نباتات سے عموماً بڑی دلیلیں دی گئی ہیں، اور اس آیت اس کے اندر بھی والارض ذات الصد، زمین کی دلیل دی گئی۔ اور پھر تیسری دلیل عموماً ہوتی ہے، اس کو دلیل انفسی قرآن کہتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کیا قیامت کی صورت ہے سورہ زاریات، اور جو اس کے اندر دلائل دے گئے ہیں جلالی بھی ہیں اور بڑے زوردار طریقے سے فرمایا گیا۔ تم کہتے ہو، گمان کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، وہ عاجز ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دور نہ جاؤ، ذرا اندر جھانک کے دیکھ لو، اپنے اندر کے سسٹم کو دیکھ لو، تو وہ تمہیں انکار نہیں کرنے دے گا کہ رب قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت نہیں لا سکتا۔ اس کو دلیل انفسی کہتے ہیں۔ تو چھوٹی سی صورت سورہ طارق، سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت چھوٹی نہیں ہیں، اس سے بھی چھوٹی آیتوں والی صورتیں ہیں، ان کے اندر تو ایک اور حسن ہے، اور ان 17 آیتیں ہیں اور ان کے اندر کیا کمال ہیں۔ ہر بیماری کا جو بھی شبہات تھے ان کے ازالے فرمائے گئے ہیں۔ اب میں پھر بات کو ریپیٹ کروں، 3 قسم کے دلائل، آفاقی اور ارضی اور انفسی، سماوی، ارضی اور انفسی، تمام دلائل کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو بچے بچیاں ہیں
اس پروگرام کو سننے والے جن کے لیے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، اتنی سی جو میں نے بات کی ہے نا، چونکہ وہ مبتدی ہیں، ابتدا کرنے والے، اتنی بات کر کے میں یہیں اس پروگرام کو ختم کر لوں تو انشاءاللہ ان کا دھیان اس طرف اب چلا جائے گا کہ اس سورت کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ اب قرآن کا ایک سٹرکچر ہے، وہ ڈاکٹر کیا اس کا نام ہے، ریمنڈ فارن، جس نے اس پر بہت کام کیا، پی ایچ ڈی کیا ہے ڈاکٹر ریمنڈ فارن نے، سٹرکچر آف دا قرآن، امریکن ہے وہ، سٹرکچر آف دا قرآن، کہ قرآن کا سٹرکچر کیا ہے۔ وہی میں نے بات کیا نا پہلے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قیامت کی تیاری، یہ کرو، اور 90% ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے۔ اب جب قیامت کا بیان کیا گیا صورتوں کے اندر، اور جو اس کا سٹرکچر، جو اس کی ترتیب، جو اس کا بیان، اور صورت کو کہاں رکھا گیا ہے، یہ تو قرآن کے وہ خزانے ہیں، یہاں تو سمندر ابلتے ہیں ایک ایک بات کے اندر۔ پر میں کیا کہوں، ویسے تو کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، مگر اس سٹرکچر اور اس حسن کو کھل کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں سے ایک یہ ہے، اب یہ سورت ہے طارق اور شروع ہوتی ہے والسماء والطارق۔ اب ذرا اس کے سٹرکچر کو دیکھیں، 30ویں پارے کے سٹرکچر کو۔ اس سے پہلی سورت کو دیکھیں، وہ ہے سورت البروج، اور وہ شروع کیسے ہوتی ہے، والسماء ذات البروج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت کا بیان کیا ہے پوری سورت کے اندر، اور دلیلیں کیا ہیں، وہ بروج، اور اپنی طاقت کیا بیان کی ہے اس کے اندر، حد ہو گئی ہے، قدرت کیا ہے بروج کے اندر، ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید۔ اب جو عقیدہ آخرت کے حساب سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو اس اینگل سے اگر اس سورت کو میرے بیٹے بیٹیاں پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی شانوں والا خدا ہے کہ اس کی قدرت کا انکار کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں پکڑنا چاہے، اس دنیا میں گرفت کے اندر لینا چاہے، تو کیا ہوگا کہ ہم بھاگ کر کہیں اور چلے جائیں گے، وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ یعنی وہ یوں ہاتھ ڈالے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اپنے ہاتھ کی مثال دے رہا ہوں، اس کی تو وہ ہم نہیں کہتے، اس کی قدرت کی بات ہے، میں دنیا کی مثال کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں گرفتار کرنا چاہے تو تم بھاگ کر کسی اور خدا کے ملک میں چلے جاؤ گے، کسی اور خدا کے ہاں چلے جاؤ گے اور اس کو عاجز کر دو گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کاش میرے بیٹے بیٹیاں اس ربط کے اوپر اور اس حسن کے اوپر غور کریں، کیا کمال ہو گئی ہے۔ فرمایا جب وہ پکڑتا ہے نا، کوئی لات منات عزا کوئی اور چھڑانے والا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید، ان ربک فعال لما یرید۔ پھر وہ جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کا نظام ہے، وہ اس کے مطابق کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو اس کو چھڑا لے کسی اور کی بات کرنے کے بعد، کسی اور کے دخل اندازی کی وجہ سے اس کو اپنا نظام بدلنا پڑ جائے، نہیں، وہ کرتا ہے جو اس نے سیٹ اپ کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ سورہ بروج کا ایک حسن ہے کہ کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت کا بیان فرمایا۔ اور پھر قرآن کا سٹرکچر اور حسن دیکھیں، ہو گئی بروج، ہو گئی طارق، ہو گئی، اور اس کے بعد سورت اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس سورہ میں بھی اسی مضمون کو دوسرے انداز اور اسلوب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والذی قدر فہدی، یہاں وہ کپڑا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک تھان ہوتا ہے، تو وہ دکاندار جب دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کھولتے ہیں اور وہ اس کا ایک حصہ دکھاتے ہیں،
پھر وہ کہتے ہیں پورا کھول کے دے دیتے ہیں، تو پورا تھان کھول کے مکمل جو ہے نا بیان فرما دیا. یعنی بروج، طارق اور آلہ جب ان کا آپ کریں تو وہ پوری اس کی شانیں قیامت قائم کرے گا، قدرت ہے، طاقت ہے، دلائل ہیں، اس کو بیان کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، اور غاشیہ کے اندر پھر یہ بیان کر دیا کہ جس نے ماننا ہے، ماننے والوں کو کا یہ نتیجہ اور منکرین کا یہ نتیجہ. اور آخر میں غاشیہ میں کہا گیا اپنی اس نبوت والی طاقت سے کسی کو نہیں منوانا. بروج میں، طارق میں، آلہ میں تمام دلائل کا بیان کر دیا ہے. جس نے ماننا ہے اس کو دیکھ کر سمجھ کر اس پر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول ہوگا. سبحان اللہ. یہ تھوڑا سا میں کسی اور دنیا میں چلا گیا. یہ قرآن کے سٹرکچر کا ایک حسن ہے جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور طارق، سورہ طارق، اس پر ایک واقعہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، مسند میں بھی اس کا ذکر ہے اور تفاسیر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، بہت سی کتب میں ہے. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی میں نے کہہ دیا عبد الرحمن ابن خالد بن ابی جبل. بعض کتابوں میں غلطی سے ابو جہل لکھا گیا ہے، وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، وہ لکھنے والے کی بات نہیں ہے. انہوں نے ابو جہل لکھ دیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ ابو جہل کا یہ بیٹا نہیں تھا. ویسے ابو جہل کا بیٹا بھی ایمان لایا، اس کی بیٹی بھی ایمان لائی الحمدللہ. اس کا خاندان، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، اس کا مال، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا، وہ تو ابو لہب کے بارے میں کہ اس کا بیٹا جو ہے نا وہ بعد میں اکرمہ بن ابی جہل یا اکرمہ، ہم عام طور پر اکرمہ کہتے ہیں، عرب بادشاہ بندے ہیں، وہ اکرمہ بھی کہتے ہیں. تو وہ ایمان لایا، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی غالباً، اس کا نام شاید درہ، وہ ابو لہب کی بیٹی تھی، اس کا ہے. اور وہ ابو جہل کی ایک بیٹی جو ایمان لائی تھی، اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ معاذ اور معوذ جو دونوں بھائی ہیں ان کی ماں کے ساتھ ذکر آتا ہے. غالباً ذہبی نے سیر میں اس کا ذکر کیا ہے. بہت انٹرسٹنگ واقعہ وہ ابو جہل کے نام سے مجھے وہ بات یاد آ گئی، ورنہ مسئلہ تو یہ چل رہا ہے. عبد الرحمن بن خالد بن ابی جبل یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں حج کرنے کے لیے آیا. تو جب میں حج کرنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ انہ ابصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشرق ثقیف وهو قائم علی قوس او عصا حین اتاہم یبتغی عندہم النصر فسمعتہ یقول. وہ کہتا ہے میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا منا میں. تو وہ کھڑے تھے عصے کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا مزے میں بندہ کھڑا ہو اور جھوم کر کچھ پڑھ رہا ہو، اپنی دنیا میں ہو. تو حضور کھڑے ہیں منا کے اندر اور وہ عصے کے سہارے کھڑے ہیں. تو میں نے سنا کہ وہ والسماء والطارق کی تلاوت کر رہے ہیں. واہ. تو میں نے جب حضور کو سنا تو حتی ختمہا، حضور نے ابتدا سے لے کر آخر تک منا میں کھڑے ہو کر یہ سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. اب ذرا اس منظر کو سامنے لائیں. مشرکوں کا زمانہ ہے، مشرک جاہلیت کے مطابق اپنا چل پھر رہے ہیں، وہاں پر وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں پر، کیا ان کی گفتگویں چل رہی ہوں گی، اور حضور والسماء والطارق کی تلاوت فرما رہے ہیں. گویا ان کی وہ بیماریاں، ان کے وہ اقوال، ان کے وہ کلام، ان سب کا جواب تھا سورہ والسماء والطارق کے اندر. اور خالد ادوانی کہتے ہیں کہ حضور وہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں قال فویتھا فی الجاہلیۃ وانا مشرک. وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب میں مشرک تھا
اور میرے وہ عقائد اور تھے جو سورہ طارق کے خلاف تھے۔ میں آیا منا میں نے آقا کو سنا وہ والسماء والطارق پڑھ رہے ہیں، پھر انہوں نے ختم کیا اور میں اس وقت مشرک تھا، اور اس نے میرے اوپر یہ اثر کیا کہ میں مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے میں نے جب وہ کام کیا ثم قرأتها فی الاسلام، سب سے پہلے میں نے سورہ طارق کی تلاوت کی۔ میرا سورہ طارق کے ساتھ ایک وہ فخریہ کہا کرتے تھے، میرا اس کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے۔ جب میں مشرک تھا اس وقت میں نے اس کو پڑھا، اور جب میں مشرک تھا تو میں نے اس کو سنا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے اسے تلاوت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منا کے اندر اس کی تلاوت کی۔ اب اس سورہ طارق کو دیکھیں کہ سورہ کا تھوڑا سا دیکھیں کہ سورت کا پہلا لفظ ہے والسماء والطارق، اور ظاہر ہے کہ پچھلی سورت جو ہے وہ بھی والسماء سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن میں یہ دو ہی صورتیں ہیں جو آسمان کی آفاق کی قسم سے شروع کی گئی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، اور دونوں کے اندر قیامت کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ قیامت کیسے لائے گا، ذرا اوپر نظر اٹھاؤ آسمان کی طرف اور اس کا نظارہ کرو اور دیکھو، اس کی قدرت پہ غور و فکر کرو۔ جب تم اس کے اوپر غور و فکر کرو گے تو تمہارے اندر یہ جو وہم بیٹھا ہوا ہے نا کہ قیامت کیسے وہ لائے گا، کیسے کرے گا، کون لائے گا، کیا ہوگا، جب تم اس قدرت کو دیکھو گے تو وہ قیامت کے لانے والی قدرت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بیان ہے، اور آسمان کی اس قسم کے ساتھ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، لیکن میں نے وہ کہا تھا نا 29 اور 30 پارہ، واہ، دوسرے جن میں وہ ذکر آتا ہے قیامت کا اور قسم کھا کر قیامت کا بیان کیا گیا ہے، وہ اور صورتیں بھی قرآن کے اندر ہیں، قسم اٹھا کر بیان کیا گیا کہ قیامت ہوگی۔ ان میں صافات ہے، زاریات ہے، طور ہے، نجم ہے، مرسلات ہے، نازعات ہے، فجر ہے، شمس ہے، لیل ہے، ضحیٰ ہے، تین ہے، عادیات ہے، اور پھر یہ قسموں والا سلسلہ جا کر ختم ہو گیا ہے کہاں پر؟ اذا زلزلہ، عادیات، القاریہ، اور پھر الہاکم التکاثر، اور اس کے بعد والعصر۔ کیا بات ہے! اگرچہ نزول کے اعتبار سے تو وہ بہت پہلے صورت ہے، لیکن وہاں جا کر پھر یہ بات ختم کرتی۔ اور والعصر، عصر کا ویسے ہی مطلب نچوڑ ہوتا ہے، وقت عصر کو بھی عصر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے دن کا نچوڑ ہوتا ہے، اور عصر ایک دوسری چیز کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی نچوڑ کے نکالی جاتی ہے۔ تو زمانے کا جو نچوڑ ہے، اب زمانے قرآن کریم کے جو نزول کا زمانہ ہے، حضور کا جو زمانہ ہے، وہ بھی سارے زمانوں کا نچوڑ ہے کہ پوری جو دنیا ہے اس کے کیا کیا واقعات ہوئے، کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، اس کا نچوڑ جو ہے نا وہ والعصر ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا گیا زمانے کا نچوڑ وہ نچوڑ ہے جو مصطفیٰ تمہیں بتا رہے ہیں، جو مصطفیٰ کے زمانے میں آ گیا، اس لیے وہ اس کے سارے اقوال ہیں وہاں پر۔ میں ان کی طرف نا مزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ تو والعصر یہ وہ صورت ہے جس میں قسم کھا کر اس بات کو پھر بیان کیا گیا۔ تو آسمان کے ساتھ وہ صورتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں والسماء والطارق، ہاں جی، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو آسمان کی ہوگی اور ایک طارق کی قسم ہوگی۔ آسمان وہ تو آفاقی چیز ہو گئی۔ طارق کیا ہے؟ جب ہم طارق کو دیکھتے ہیں کہ یہ طارق کیا ہے، تو اس سورت کا نام بھی طارق ہے۔
तारिक एक सितारा है। अब हुस्न कुरान को ज़रा देखें और स्ट्रक्चर कुरान को देखें। ज़ाहिर है कि सितारे आसमान पर ही होते हैं, इसलिए आसमान का पहले जिक्र आया। अरबों के अंदर ये बड़ा मशहूर था तारिक, ख़ास सितारा था, खुदा भी उसको मानते थे, बड़ी कहानियाँ भी उसकी थीं। तो और उसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़ुबान के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया होता था, और जो ही तारिक का लफ्ज़ आता तो कान खड़े हो जाते थे। क्यों? असल में तारिक का मतलब ही ये होता है, तारिक का मतलब ये होता है, अरब एक मसलन वो जिसको कहते हैं ना किस्मत का धनी या किस्मत, वो किस्मत के सितारे कभी कभी चमकते हैं, वो उसको उस माने में लेते थे। अचानक किसी के साथ कुछ हो गया, इसका तारक चमक गया, तो वो अचानक के एक माने में आता था, इसलिए फिर उसको अचानक के माने में लेते थे अरब के। रात के 2 बजे और अचानक दरवाज़ा खटका और एक मेहमान आया, तो उस मेहमान को भी वो तारिक कहते थे जो अचानक आता है। वाह है वाह। अब वो सवाल हैं उनके जगह जगह कुरान में, वयक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन। वो कहते हैं कि वो कब है जिसकी तुम बात कर रहे हो कि क़यामत ने आना है और अल्लाह ताला ने उसको लाना है और उसके लाने पर कादिर है। उनकी ये आपस में बातें हैं, मिना के अंदर भी ये बातें हो रही हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं। और फरमाया वो तारिक क्या है कि तारा होता है। अच्छा, उनको ये नहीं समझाया जा रहा। तारिक तारा होता है तो वो रात को होता है, रात को आता है। हाँ, रात को आता है। अब हुस्न कुरान देखें ज़रा, तो तारा दिन को कहाँ होता है? वो दिन को भी यही होता है। तो फिर वो कब आता है? दिन को क्यों नहीं आता? वो नहीं, वो रात को आता है, उसका टाइम रात का है। अब ज़रा इस उसलूब को देखें, वो क्या कह रहे हैं? वयक़ूलून मता हाज़ल वाद, कब क़यामत आनी है? कहा तारिक कब आना है? दिन को तारिक किधर होता है? कहा इधर ही है। कहा ज़रा गौर करो, जब रात आती है तो तारिक आता है। इसी तरह जब वो उसके आने का वक़्त होगा तो वो कहीं दूर नहीं है, वो अल्लाह की कुदरत यही है, वो क़यामत भी यही है। वो क़यामत के जो उसलूब आए हैं उनकी मैं आयात आगे जाकर पढ़ूंगा, वो ऐसे है। वर्का पलटना है ये, और इधर क़यामत, इधर ये दुनिया और इधर क़यामत। ये उसलूब बयान किया गया है कुरान को, और ये भी यही उसलूब यहाँ बयान किया गया। तुम कहते हो कब, कैसे, किधर, हाउ, कैसे, ये कह रहे हो, वो तारिक है। जैसे अचानक वो मेहमान आता है, वो आधी रात के वक्त 2 बजे, तो तुम्हारी क्या हालत होती है? मसलन 2 बजे रात को तारिक आए, वो मेहमान आए, तो क्या हालत होती है? बस अल्लाह खैर, एकदम कलेजा ऐसे, हाँ क्या हालत होती है, फिक्र सी हो जाती है, खैर हो। ये दरवाज़ा इस वक्त रात के, या रात को 2 बजे या 1 बजे 4 बजे अचानक एक रिंग होती है फ़ोन की। अब इसको भी वो ये भी तारिक है। तो उस वक़्त बंदे की एक फ़िक्र की कैफियत होगी। तो फरमाया ये जो क़यामत है ना, जिसके बारे में तुम्हारे सवालात हैं, जो इन आयात में आगे जाकर आ रहा है, फरमाया ये क़यामत आएगी जैसे तारक अपने वक़्त पर आता है, ये भी अपने वक़्त पर आएगी। और वो अचानक हैरान फ़िक्र 2 बजे 1 बजे 2 बजे वो अचानक आएगी। यानी ये सारे उसलूब एक तारक के अंदर जमा कर दिए गए हैं। अब हमें तो चूँकि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, हमारा वो हिसाब नहीं है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे, क्या है, कसम है आसमान की और अंधारे में रोशन होने वाले तारे की, बस इतना ही है। हमारे सामने वो सिस्टम नहीं है, हाँ तारिक कब, कैसे, अचानक, फ़िक्र, ये नहीं है। अब कुरान ने जो क़यामत का मंजर पेश किया है, वो जब लफ्ज़ तारिक कहा है ना, तो उनके सामने सारा 2 बजे बेल, ये वो सारा उनके सामने आ गया। और फिर ये उसलूब
29, 30 اور دیگر پاروں میں بھی یہ اسلوب بیان کیے گئے. اذا وقعت الواقعہ الحاقۃ ملحاقہ القاریہ ملقاریہ، یعنی یہ طارق اور الحاقہ ملحاقہ القاریہ ملقاریہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، یہ سارے اسلوب جو ہیں، سارے طریقہ کار یہ وہی ہیں. الطارق والسماء والطارق، ادھر ہی ہے قیامت، ورقہ پلٹنا ہے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسرے اسلوب میں کن فیکون آتے ہیں. اور آگے ہے وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا معلوم، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، یعنی وہ طارق کیا ہے. تو آگے وہ جب وہ وما ادراک آتا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں، اس میں نہیں بہت پہلے پروگرام میں وہ ساری اس کا اسلوب بتایا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا، جب سورۃ لیلۃ القدر کی بات آئی تھی تو اس وقت میں نے اس کے سارے اسلوب بتائے تھے. اب وہ اتنا وقت اجازت نہیں دے رہا، وہ تو اس پر تو پھر کئی پروگرام تھے لیلۃ القدر والی پر، اس پر تو میں نے کرنا ہے کہ یہ ایک ہی پروگرام میں اللہ کرے انشاءاللہ ختم ہو جائے. وما ادراک، یہ اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ پتہ چلے کہ کیا پتہ ہے. طارق، تمہیں کون بتائے کہ طارق کیا ہے؟ یہ تو مدینے کا تاجدار ہے، یہ تو آمنہ کا لال ہے جو تمہیں بتائے گا، اور رب اسے بتائے گا کہ طارق کیا ہے. اب وہ طارق تو وہ تو کچھ اور سمجھ رہے تھے اس کی حقیقت. اس کے اندر اس کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اس کی عظمت کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یہ بیان کی ہے کہ میری طاقت ہے کہ میرے پاس علم کا ریکارڈ ہے، میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں. ایک طارق کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ وہاں پر کہانت تھی، اور کہانت کا یہ معاملہ تھا کہ کاہن جنات سے خبریں لیتے تھے، اور جنات فرشتوں سے چوری چھپے سننے کے لیے ستاروں کے پاس جاتے تھے. اور النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ جو ہے اس سے ان کو مارا جاتا تھا. کیا بات ہے، دیکھیں کیا کیا باتیں ہوئیں. کہانت کی، کاہنوں کی، جنوں کی آسمان سے جا کر خبریں لینے کی، اور آسمان سے خبریں لینے والوں کو جو طارق زخمی کرتا ہے اسے النجم الثاقب کہا گیا. اس سے جب بات شروع کی تو سوچیں ان باتوں کو سن کر ان کے کتنے کان کھڑے ہوئے ہوں گے. شوٹنگ سٹار، کاہن، خبریں، طارق، اور آگے نجم کہہ کر تو تشریح کر دی کہ وہ نجم کیا ہے. والطارق میں اس کی قسم کھائے گی. عرب چونکہ قسم کھاتے تھے تو بعد میں ایک وزن پیدا کرتے تھے. وہ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسم اٹھاتے ہیں قیامت نہیں ہوگی. اب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریق سکھایا کہ وہ قسم کھا کر، یہ بات اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہاں قیامت قائم ہوگی. اور وہ آیتیں آپ کو پتہ ہی ہیں، لیکن کسی وقت میں پڑھ کر بتاؤں گا کہ وہ قرآن کریم میں سورہ سبا میں اور سورہ تغابن میں اور سورہ یونس میں وہاں وہ قسمیں کھا کر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ہاں قیامت ضرور آئے گی. تو ان کی وہ قسموں کا جو ہے وہ سارا جو ہے نا وہ جواب دیا گیا. اب وہ جو نجم الثاقب ہے، النجم الثاقب، اس میں وہ ستارے ان کا بیان کیا گیا کہ وہ ہے. اب اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، ٹائم جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. آگے ہے النجم الثاقب کے بعد ان کلو نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو. اب پھر ذرا اس ماحول کو دیکھیں تو تب یہ بات سمجھ آئے گی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب قیامت ہوگی، فرض کریں اگر ولا رجی، تو فرض کریں اگر قیامت ہوئی تو اللہ کو کیا پتہ لگے گا کہ کسی نے کیا کیا ہے. تو پہلے اس بات کو کلیئر کیا گیا، ان کل نفس لما علیہا حافظ. اور یہ اسلوب
قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کہیں آیا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ، کہیں آیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ یہ اسلوب آئے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ ریکارڈ، اور کسی کو کیا پتہ، میں نے ایک سسٹم سیٹ اپ کر دیا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے، جہاں کوئی رہتا ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ ہر بندے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا جانا آنا، یہ حفاظت ہے، یہ حافظ ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو قیامت کے دن عدالت عظمیٰ میں کیسا پتہ چلے گا؟ فلم چلا دی جائے گی، کیمرہ بتا دے گا یہ کیا ہو رہا ہے، ملائکہ آ جائیں گے، فائلیں لے کر آ جائیں گے، انسان کا اپنا جو بدن ہے وہ سوارے گاہی، یعنی یہ فکر نہ کرو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کسی نے کیا کیا ہے، اس کے بڑے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں۔ ان کلو نفس لما علیہا حافظ۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں رکیں کہ یہ مختلف آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے جو حفاظت کا سسٹم ہے۔ حفاظت کے سسٹم کے دو مطلب ہیں، طبعی طور پر جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے کہ اس کو سسٹم کے اندر کوئی انٹرفیئر نہ کرے، انسانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور پھر ریکارڈ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ ریکارڈ بن رہا ہے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کی قسم، تارک کی قسم، اور تو کیا جانے کہ وہ تارک کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے۔ اب یہ بات کرنے سے یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جو شوٹنگ ثاقب ہے، جیسے وہ آتا ہے نا فاتبہ شہاب ثاقب سورہ ہجر میں، صافات میں، سورہ جن میں، کہ وہ ان کو شوٹ کرتے ہیں۔ یہاں ایک باریک بات اور فرمائی گئی کہ یہ جو ستارے ہیں یہ تو میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ تمہیں رستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ شوٹنگ سٹار ہیں، اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ روشنی کرتے ہیں۔ او بیوقوفو، تم نے کیا کر لیا؟ جس نظام کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تم نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیا کہ تم نے ان کو ہی خدا مان لیا، میرا حصہ بنا دیا، اور مجھے عاجز سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ تو میں نے ان کاموں کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ذرا خالد ادوانی کی بات سنیں۔ جب زمانہ جاہلیت میں اس نے سورت کو سنا اور وہ اس سارے سسٹم نظام کو سمجھتا جانتا ہے، اس کے ذہن پر کیا گزری ہوگی، اس کو کیسے انجیکشن ملا ہوگا، وہ کس طرح سے اس کی بیماری کا علاج ہوا ہوگا۔ تو ہمارے لیے ہم تو جب عام پڑھتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اور پھر آگے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک کے لیے اس کے اندر کیا کیا بیماریوں کا ان کے لیے جو ہے نا وہ علاج کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس کا بیان ہے، اور قیامت کے ریکارڈ کا بیان ہے۔ یہاں ایک بات میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حافظ ہمارے ہاں یعنی مسلمان کمیونٹی کے اندر ہم حافظ اور حافظہ اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہو۔ کس معنی میں حفاظت کی ہو؟ کہ اس نے یاد کیا ہے قرآن کو، اور محافظین قرآن میں سے حافظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے حافظ، اور اس کا اسماء الحسنی میں سے ہے حافظ۔ اب جو بندہ قرآن حافظ ہو جاتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، اس کا نام حافظ، اور یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ ابتدا سے نام چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی میں سے اس کو اپنا نام عطا کر دیا کہ تو بھی حافظ ہے، تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، حافظ جید،
وہ نہیں جو بھولا ہوا. خیر حافظ تو وہ بھی ہے, ایک بار اس نے بیچارے نے حفظ تو کیا ہے نا, اور وہ کسی وجہ سے اس کو وہ یاد نہ رہا, تو اپنا اللہ تعالیٰ نے نام جو ہے اس کو عطا فرما دیا. واہ. اور قیامت کے لیے اب وہ دلائل, جو انکار قیامت تھا اب اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. پہلی دلیل یہ جہاں پر دی ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ پہلی دلیل ہو گئی. اور اس دلیل پر فرمایا کہ باہر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے اندر دیکھو. منٹ رہ گئے ہیں 2 اور سورت کو تو ابھی بہت ہے. خیر میں اس پر پوری تو کر دیتا ہوں اس کو انشاءاللہ. پہلے تو اس کے اندر کی, اپنے اندر کی سیر کرو, اور تمہارے اندر کی سیر تمہیں کیا بتائے گی؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. تمہیں وہ اندر کی سیر بتائے گی کہ اتنی چھوٹی کروڑوں چیزیں جو یہ کرے گا, اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ اگر تم اپنے اندر دیکھو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس کی قدرت ہے کہ وہ قیامت لائے گا اور فنا کرے گا, اور فنا کرنے کے بعد اس کا اعادہ کرے گا. اور پھر تمہارا یہ وہم کہ اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. اس کے بعد اس کی تشریح آتی ہے, یوم تبلی السرائر, اور جتنی پوشیدہ باتیں ہیں وہ ساری ظاہر ہو جائیں گی. اور پھر آگے دیکھیں, ان کا یہ خیال تھا کہ اگر قیامت ہوئی تو ہم اپنے خداؤں کے پاس بھاگ کر چلے جائیں گے. فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر, نہ تو نہ ہوگا اس کے پاس کوئی زور اور نہ مددگار. نہ بندہ اپنے آپ کچھ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو بچا لے, اور نہ کوئی اس کا وہاں حامی ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, بارش والے آسمان کی قسم, اور وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, اور پھٹنے والی زمین کی قسم. کیا بات ہے. یہاں پر جو مثال دی گئی ہے کہ بارش سے آسمان کی بارش آتی ہے جب وہ بارش آتی ہے آسمان سے تو مردہ زمین ہوتی ہے, تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تم قبروں کے اندر چلے جاؤ گے اور تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ تم آسمان کی بارش کو نہیں دیکھتے؟ جب بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, نباتات نکل آتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو قائم فرمائے گا. یہ اس کی قدرت ہے. انہ لقول فصل, اور یہ فیصلے کا دن ہے, یہ فیصلہ ہے, یہ 2 ٹوک فیصلہ اس دن ہوگا. وما ہوا بالحزل, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وما ہوا بالحزل, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وقت پاس کرنے والی بات نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں آگے جا کر کسی آیت میں کروں گا. کوئی مکر نہیں ہوگا وہاں پر. مکر کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنا ایک چال چل رہے ہیں, واکید قیدا, میں بھی اپنا ایک پلان کر رہا ہوں, اس کے مطابق ہوگا. اور آخر میں فرمایا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, آپ ان کو تھوڑا سی مہلت دے دیں. یہاں پر یہ بات میں کرتا ہوں, اس سے پہلے صورت آئی ہے مزمل, وہاں ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور وہاں پر ہے وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, آپ ان کو مہلت دے دیں. اور یہاں پر بھی ہے کہ آپ ان کو مہلت دے دیں, کفار مشرکین کو آپ مہلت دے دیں. یہ مکی صورت ہے, ابتدائی دنوں کی صورت ہے, وہ قوت میں ہے, وہ طاقت میں ہے, اور اللہ حضور کو کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے کہ تم ان کو مہلت دے دو. ہونا تو یہ چاہیے کہ کفار حضور کو مہلت دیں, چلو 4 دن کر لینے دیں ان کو. اللہ حضور کو کہہ رہا ہے آپ ان کو مہلت دے دیں. کیا بات ہے, کیا بلا کی آیت ہے, اور کیا سمندر ابلتے ہیں اس کے. اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے, وہ میں نے بتانا تھا, اور ایک پروگرام میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر میں نے 1976 میں کراچی میں شعر سنا تھا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اس شعر کو
میں اس آیت کا ترجمہ سمجھتا ہوں، سنا میں نے ان سے تھا، بعد میں نے ان کی کلیات سے وہ نکال لیا۔ بڑا ذوقی شعر ہے، اور شعر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، وہ کہتے ہیں جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ گلزار معرفت جو رسالہ ہے اس کے اندر وہ جو نعت ہے اس کا یہ پوری نعت ہے، لیکن زبردست شعر ہے۔ اب اس کو دیکھیں، فمہل الکافرین، آپ ان کو مہلت دے دیں، مطلب اس کا اب مجھے نہیں پتا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ شعر پڑھا تھا یا ان کے ذہن میں کیا تھا، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو بڑے سالوں کے بعد وہ خطیب پاکستان کا پڑھا ہوا شعر یاد آ گیا، جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔